नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तालीमात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरीज़ में खुशामदीद कहते हैं आपको। अल्हम्दुलिल्लाह, हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक इरशादात की रोशनी में ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ गोशों के हवाले से रहनुमाई हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें सीखने की भी और अमल करने की भी और इन बातों को दूसरों तक पहुँचाने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज जिन मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे उसमें पड़ोसियों के हवाले से, मेहमानों के हवाले से और मुसलमानों के बाहमी हुकूक़ के हवाले से कुछ बातें पेश की जाएंगी और आखिर में इंशाअल्लाह हुकूक़ुल इबाद की क्या अहमियत है हमारे दीन में, इस पर भी एक बड़ी अहम हदीस का हम मुताला करेंगे। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले पड़ोसियों के हवाले से एक हदीस मैं पेश कर रहा हूँ और चंद दीगर अहादीस का इशारा आपके सामने किया जाएगा याद दहानी के तौर पर। यह हदीस जो हमारे सामने है ये मुस्लिम शरीफ में है। आइए इसका मुताला करते हैं। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नत मन ला युमिनु जारहु बिवाइक़हु औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पड़ोसियों को अज़ियत ना पहुँचाई जाए इसका तज़किरा फरमा रहे हैं। आइए इस मुबारक फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्जुमा समझते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफ़ों से महफूज न रहे। अल्लाहु अकबर। वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफ़ों से महफूज ना हो, उसकी अज़ियतों से महफूज ना हो। हमारे दीन ने जो ये बंदों के हुकूक़ के हवाले से रहनुमाई अता फ़रमाई तो इन मामलात को जन्नत व जहन्नम के फ़ैसलों से भी जोड़ा है। एक वो शख्स जिसकी तकलीफ़ों से, ईज़ा रसानी से उसके पड़ोसी महफूज नहीं हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमा रहे कि ये जन्नत में दाखिल नहीं होगा। एक और हदीस हमारे सामने आती है, वो बुखारी और मुस्लिम दोनों में है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा कसम खाकर फरमाया, वल्लाहि ला युमिनु वल्लाहि ला युमिन वल्लाहि ला युमिन। फरमाया कि अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। अर्ज़ की गई अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम किसके बारे में ज़िक्र हो रहा है? तो आपने इरशाद फरमाया कि जिसकी तकलीफ़ों से उसका पड़ोसी महफूज ना हो, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। हकीकत में मोमिन नहीं, कलमा पढ़ने वाला होगा तो सब मुसलमान मान लेंगे, मगर हकीकत के एतबार से वो साहिब ईमान नहीं है या उसका ईमान कामिल नहीं है जिसकी तकलीफ़ों से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। अंदाज़ा कीजिए, आज हम अपने माशरे में निगाह उठाकर देखते हैं तो इसके बरअक्स मामलात दिखाई देते हैं। रात को 12 बजे ड्रिल मशीन लेकर बैठ जाओ, दूसरे की नींद ख़राब होती तो होती रहे, मेरे पास तो इसी वक्त टाइम है, मैंने तो घर में काम करना है। अपने घर का कचरा उठाया किसी दूसरे घर के सामने फेंक दिया, मेरा घर तो साफ़ सुथरा हो गया। होता है कि नहीं होता? अपने घर में हम कुरान हकीम की तिलावत अगर सुन रहे हैं और उसकी आवाज़ हमने इतनी तेज़ कर रखी है कि बराबर वालों के यहाँ कोई सोना चाह रहा हो, कोई नमाज अदा करना चाह रहा हो, कोई तालिब इल्म तालीम के लिए कुछ पढ़ना चाह रहा हो, वो तकलीफ़ में आ जाए, वगैरह वगैरह। बाकी मिसालें आप क़यास कर लीजिए। जहाँ फ्लैट सिस्टम होते हैं बड़े शहरों के अंदर, वहाँ किस कदर मुसीबतें बाद औक़ात आ जाती, और जहाँ बड़े घराने होते हैं पोश एरियाज़ के अंदर, वहाँ बड़े बड़े जो है वो स्पीकर्स लगा कर कभी शादी ब्याह के मौके पर, कभी दीगर मौके पर इतनी ज़ोर से चीज़ें लगा दी जाती हैं CD पर या DVD के ज़रिए से कि सारा मोहल्ला परेशान होता है। बाकी आप ख़ुद ही क़यास कर लीजिए। इन सारे मामलात के हवाले से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक रिवायत में कसम खाकर फरमा रहे कि इसका ईमान नहीं, और दूसरी रिवायत जो हमने अभी समझी है उसके मुताबिक सामने बात आ रही है कि जिसकी तकलीफ़ों से उसका पड़ोसी महफूज नहीं, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ये है हमारे दीन की तालीम, हमारे आपस के मामलात के एतबार से भी। फिर अहादीस में मुसलमान पड़ोसी का हक़ ज़्यादा बयान हुआ काफिर पड़ोसी के मुकाबले में, और कुरान करीम में सूरह निसा की आयत नंबर 36 में रिश्तेदार पड़ोसी का जिक्र है,
پھر اجنبی پڑوسی کا ذکر ہے، پھر پہلو کے ساتھیوں کا ذکر بھی ہے۔ یقیناً رشتہ دار پڑوسی کا حق اجنبی پڑوسی سے زیادہ ہوگا، مگر ایک اور قسم پڑوسیوں کی سامنے آئی، پہلو کے ساتھی۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں ذکر ہے۔ پہلو کے ساتھی سے مراد ایک مسجد کے نمازی، ایک آفس میں ساتھ کام کرنے والے کلیگز، ایک سواری چاہے وہ ٹرین ہو یا جہاز ہو یا بس، اس میں ساتھ سواری کرنے والے، سفر کرنے والے، یہ تھوڑے سے وقت کے لیے بھی جو آپس میں مل بیٹھ جائیں، ان کو بھی قرآن ایک اعتبار سے پڑوسی قرار دیتا ہے۔ یہ ہیں تفصیلات، اور بھی بہت کچھ، مگر میں سمجھتا ہوں یہی حدیث ہلا دینے کے لیے کافی ہے کہ وہ شخص جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں ان باتوں کا یقین بھی عطا فرمائے، اور ہمارے معاملات میں جو کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی حدیث جو پیش خدمت ہے وہ مہمان نوازی کے حوالے سے ہے۔ یہ روایت تو ہمارے ہاں کم از کم بڑے شہروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی کم ہوتی چلی جا رہی، سب کیا نہیں مگر کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور کئی مرتبہ مہمانوں کو اب بوجھ بھی سمجھا جانے لگا ہے، حالانکہ وہ تو رحمت ہے، اور جو ہمارے ہاں آ کر بھی کچھ کھا لے گا وہ اپنے مقدر کا کھائے گا، اپنے حصے کا کھائے گا، وہ رزق جو اللہ نے اس کے لیے طے کیا ہے۔ لیکن مجھے اور آپ کو کیا سمجھایا جا رہا ہے، آئیے ایک روایت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ روایت ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے مہمانوں کی خاطر داری کریں۔ اللہ اکبر، یہ مہمان نوازی کو ایمان کے ساتھ جوڑا گیا۔ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی خاطر داری کرے، اپنے مہمان کا اکرام کرے، اپنے مہمان کے ساتھ بھلا سلوک کرے۔ یہ بتا رہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور ہم کبھی مہمان آ جائیں تو بوجھ سمجھنے لگیں، یہ بات ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ آنے والا اگر اطلاع دے کر آئے تو جو گھر والے ہیں وہ بھی بہرحال تیار ہوں گے ذہنی طور پر، عملی طور پر ان کا استقبال کرنے کے لیے۔ یہ اخلاقیات کا تقاضا بھی، اور حدیث میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ کوئی شخص مہمان بن کر جائے تو اپنے میزبان کے لیے اذیت کا باعث بھی نہ بنے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے، مگر بہرحال میزبان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اور سیدھی سی بات ہے، جو آ رہا ہے وہ اپنے مقدر کا کھائے گا۔ ہر ایک کا رزق اللہ نے طے کر رکھا ہے، اور اس کا مقام بھی طے کر رکھا ہے، اس کا ذریعہ بھی اللہ نے طے کر رکھا ہے۔ یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہوگی کہ ہم مہمان نوازی کا ثبوت پیش کر کے اپنے ایمان کا ثبوت پیش کریں، اور یہ بندہ مومن کے لیے بہرحال اجر و ثواب کا بھی باعث ہوگا کہ وہ آنے والے مہمان کا اکرام کر رہا ہو۔ احادیث میں یہ ذکر بھی آیا، 3 دن تک تو مہمان کا حق بنتا ہے، یعنی میزبان کوشش کرے کہ حتی الامکان اس کے ساتھ اس سے سلوک کرے، اس کا اکرام کرے، اور 3 دن کے بعد ویسے حدیث میں ذکر بھی آتا ہے وہ چاہے تو معذرت بھی کر سکتا ہے۔ ظاہر بات ہے یہ ایسے مہمان کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو دوسرے علاقے شہر سے آیا ہو اور جس سے قیام بھی کرنا ہو۔ باقی ہمارے ہاں آپس میں قریبی علاقوں میں 1-2 گھنٹے کے لیے جو ایک دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں تو یہ بھی مہمان ہی ہوا کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی بڑی مشہور ہے، اور وہ واقعہ جو قرآن حکیم میں آتا ہے کہ فرشتے انسانی شکل میں آ گئے تھے، فوراً گئے اور بچھڑے کا گوشت بھنا ہوا ان کے سامنے لا کر پیش کر دیا، اور انہی کا اثر عربوں کے ہاں اب بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاں بھی تھا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے اگر کوئی سائل آ جاتا، کوئی مہمان آ جاتا تو آپ کبھی قرض بھی لینا پڑتا تو قرض لے کر حاجت پوری کرتے، یا اگر کسی اور کے حوالے کرنا ہوتا تو کسی اور کے حوالے کر دیتے، مگر انکار نہ کرتے۔ یہ تعلیم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، کہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور منہ نہ بنائیں، بوجھ نہ سمجھیں، بلکہ آنے والے کا اپنے تئیں جو ممکن ہو اکرام کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے رزق میں برکت بھی عطا فرمائیں گے، اس کا اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ آپ کے ہمارے درمیان آیا چاہتا ہے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان جاری ہے۔ آئیے اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے مسلمانوں کے باہمی حقوق کا بیان۔ 6 حقوق ایک حدیث میں بیان ہوئے ہیں، آئیے ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ روایت مسلم شریف کی، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم 6 قیل ما ہن یا رسول اللہ قال اذا لقیتہ فسلم علیہ واذا دعاک فاجبہ واذا استنصحک فاسنح لہ واذا عطس فحمد اللہ فشمتہ واذا مرض فعدہ واذا مات فاتبعہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے اس روایت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ پوچھا گیا وہ کیا ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو مسلمان بھائی سے ملے تو اس کو سلام کر، اور جب وہ تجھے دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کر، اور جب وہ تجھ سے خیر خواہی چاہے تو تو اس سے خیر خواہی کر، اور جب اسے چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو تو اس کا جواب دے، اور جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کر، اور جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جا۔ یہ 6 باتیں اس حدیث میں آئیں، باقی بہت سارے حقوق اور احادیث میں بھی ہمارے سامنے آتے ہیں، تاہم اس ایک حدیث میں جو کہ مسلم شریف کی روایت ہے، مسلمانوں کے باہمی 6 حقوق کا ذکر آیا۔ پہلی بات بیان ہو رہی ہے، جب تو مسلمان بھائی سے ملو تو اس کو سلام کرو۔ سلام کے الفاظ قرآن نے بھی سکھائے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی سکھائے۔ جنت والے بھی ایک دوسرے کو سلام کہیں گے، فرشتے استقبال کریں گے جنت والوں کا تو سلام کہیں گے اہل جنت کو، اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو سلام کہیں گے۔ سورہ یاسین میں الفاظ ہیں، سلام قولا من رب رحیم، رب رحیم کی طرف سے جنت والوں کو سلام کہا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ملاقات کا یہ ادب ہمارے دین نے سکھایا کہ جب اپنے بھائی سے تو ملاقات کرو تو اسے سلام کرو۔ سلام کرنا سنت ہے، اور سلام کسی نے پہلے کر دیا تو اس کا جواب دینا واجب ہے۔ اور آج ہمارے لچھن کچھ اور ہی ہیں، ہمیں گڈ آفٹرنون گڈ مارننگ پسند آ گیا، اور کچھ اب ہاتھ اٹھا کے نمستے کا انداز بھی اختیار کر لیتے ہیں، اور کچھ اور لوگوں نے، عربوں نے صباح بخیر، مساء بخیر، صبح بخیر اور شام بخیر کہنا شروع کر دیا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو تعلیم عطا فرمائی تھی اس کو ہم کم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس سے زیادہ جو بازاری انداز ہے، وہ ظاہری بات ہے کہ محافل میں تو نہیں بیان کیا جا سکتا، وہ بازاری گھٹیا انداز بھی ہے ملاقات کے موقع پر جو اختیار کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے۔ سلام بہت پیاری دعا بھی ہے کہ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے، اور سلام ایک اعلان بھی ہے کہ تمہاری جان، مال، عزت، آبرو میری جانب سے سلامتی میں ہے۔ اتنے گہرے معانی لفظ سلام میں یا سلام کے کلمے میں داخل ہیں۔ تو پہلا حق، مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو سلام کرو، اور حدیث میں آتا ہے کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مؤمن نہ ہو جاؤ، اور جب تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اور محبت بڑھانے کا طریقہ کیا ہے؟ آپس میں سلام کو رواج دو۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی بات کی طرف چلتے ہیں۔ دوسری بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ جب وہ تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو۔ مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ ہاں، بعض دعوتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں گناہ کا کام ہوتا ہے، یا فضول باتیں ہوتی ہیں، یا ہندوانہ رسومات جیسے کہ شادی بیاہ کے موقع پر، تو جہاں شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہو، یا شریعت کی تعلیم کے خلاف اقدام ہو رہا ہو، یا منعقد کی جا رہی ہو دعوت، وہاں پہ تو شرکت نہیں کی جا سکتی، یہ اصولی طور پر بات طے شدہ ہے۔ اس کے علاوہ مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ ہاں، ایک دعوت ہوتی ہے جو کھانے پینے کی ہوتی ہے، یہ بھی قبول کی جائے، اور ایک دوسری دعوت بھی ہے جو ہم بھلا بیٹھے ہیں، اور وہ دعوت ہے دین کی دعوت، اور اس کو تو لازماً قبول کرنا چاہیے۔ یہ دونوں دعوتیں سامنے رہیں۔ بہرحال دوسرا حق مسلمان پر کیا ہے کہ جب وہ تمہاری دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرو۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ ایک دوسرے کے کھانے پینے میں شریک ہو تو اس سے باہمی محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری بات، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ جب وہ تم سے خیر خواہی چاہے تو تم اس کی خیر خواہی کرو۔ خیر خواہی چاہنا کئی اعتبارات سے ہے۔ وہ کوئی مشورہ مانگ رہا ہے، وہ تم سے کوئی مدد مانگ رہا ہے، وہ تم سے ممکن ہے قرض کا سوال کر رہا ہو، ممکن ہے کسی اور حاجت کو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہو، اس کا کہیں معاملہ
پھنس گیا ہے، تمہارے جانے سے، تمہاری سفارش کرنے سے اس کی تکلیف دور ہو سکتی ہے، تو جو بھی جائز طریقے پر وہ چاہتا ہے، جائز معاملات میں کہ تم اس کی مدد کرو، اس کے ساتھ خیر خواہی کرو، اس کے ساتھ ہمدردی کا رویہ اختیار کرو، تو یہ تمہیں کرنا چاہیے۔ آج ہم کئی مرتبہ ایسے مواقع پر بھی جہاں دوسرے کے لیے دو میٹھے بول کہنا یا اسے دعا دے دینا یا کوئی اچھا مشورہ دے دینا یا اس کے کچھ کام آ جانا ممکن بھی ہوتا ہے تو بھی منہ پھیر لیتے ہیں کہ پیچھے نہ لگ جائے ہمارے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کل آپ پر مجھ پر بھی وقت تو آ سکتا ہے نا، اس وقت ہم کیا چاہیں گے؟ یہی نہ کہ کوئی ہمارے ساتھ خیر خواہی کرے۔ تو آج اگر کسی مسلمان بھائی کا تقاضا سامنے آئے تو مجھے آپ کو حتی الامکان، یعنی جہاں تک ہمارے لیے ممکن ہو، یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی خیر خواہی کا حق ادا کریں۔ یہ تیسرا تقاضا، خیر خواہی چاہے تو اس کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ چوتھی بات، جب اسے چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو تم جواب دو۔ یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ادب سکھایا، اس شخص کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے بتایا علیہ السلام، باقی میڈیکل سائنس بتا دیتی کہ اس دوران بریدنگ جو ہے وہ ہمارا پروسیس رک جاتا ہے سانس لینے کا، اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی نعمت عطا فرما رہے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو چھینک آئے اور اس نے کہا الحمدللہ تو تم جواب دو۔ ہمیں کیا جواب دینا ہے؟ یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ ہاں سامنے کوئی مرد ہے تو کاف پر زبر ہوگا یرحمک اللہ، اور اگر سامنے کوئی خاتون ہے تو کاف کے نیچے زیر آئے گی یرحمک اللہ۔ یہ فرق ہے عربی اسلوب کے اعتبار سے۔ تو مرد کے لیے یرحمک اللہ، اور اگر خاتون کو جواب دے رہے ہیں، والدہ کو بھی چھینک آ سکتی ہے، بیگم کو بھی آ سکتی ہے، بہن کو بھی آ سکتی ہے، اس نے الحمدللہ کہا تو یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ اور جواب میں اس نے بھی کچھ کہنا ہے، یعنی جس کو چھینک آئی اس نے کہا الحمدللہ، ہم نے کہا یرحمک اللہ، تو وہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ چھینکنے والے نے الحمدللہ کہا، ہم کہیں یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ وہ بھی جواب میں کہ یہدیکم اللہ، اللہ آپ کو ہدایت پر رکھے، ویصلح بالکم، آپ کے معاملات کو درست فرما دے۔ ایک چھینک پر اتنی دعائیں ہو رہی ہیں، اندازہ کیجئے ہر موقع پر ایک دوسرے کے لیے دعا کا اہتمام سکھایا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے دین کی تعلیم اور یہ ہیں تعلیمات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ہمارا رویہ کیا ہے؟ ذرا کسی کو چھینک آئی یا پوری چھینک بھی اگر آ گئی تو الحمدللہ تو زبان پہ کم آ رہا ہے، وہ رومال رکھا، ٹیشو پیپر رکھا اور ایکسکیوز می، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کچھ اس سے اگلے لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، وہ بیان کرنا مناسب محسوس نہیں ہوتا۔ آج یہ ہماری دعائیں بھی انگریزی کی نظر ہو گئی، ایسے ہی ہے نا، اور ایک وہ تہذیب پہ جہاں بہت کچھ ہے مگر اللہ کا ذکر دکھائی نہیں دیتا، اس کی نظر ہو گئی۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم الحمدللہ، پھر یرحمک اللہ، پھر یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کتنے پیارے کلمات ہیں جو دعاؤں کے لیے ہمیں اس موقع پر سکھائے جا رہے ہیں۔ پانچویں بات جو حدیث میں ہمارے سامنے آئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ بیان فرمایا، جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا۔ آج تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بالکل ہی بیمار پڑ گیا تو اس کو اب لوگ دیکھنے بھی نہیں جاتے کیونکہ ابھی ہمارے کسی کام کا نہیں، مگر ہمارا دین مفاد پرستی کی بجائے ہمدردی اور ایثار اور قربانی یہ جذبات سکھاتا ہے۔ آج وہ بیمار اگر ہو گیا اور ہو سکتا ہے وہ اپنی جاب کو کنٹینیو نہ کر سکے، ایسی کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو گیا، تو بھائی اس کا حق ہے جاؤ اس کی عیادت کرو، اور عیادت سے مراد ایک اس کو دعا دینا بھی ہے، اس کو تسلی دینا بھی ہے۔ یہ سب کچھ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا۔ لا بأس طہور انشاءاللہ، ارے فکر نہ کرو، انشاءاللہ تعالی اللہ تمہیں پاکیزگی عطا فرما دیں گے، مراد مرض سے پاکیزگی یعنی صحت عطا فرما دیں گے۔ دعائیں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھائیں، اور جو مریض کی عیادت کے لیے جائے تو صبح جا رہا ہے تو 70,000 فرشتے شام تک اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، شام میں جا رہا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ ذکر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات میں ہمیں ملتا ہے۔ تو اجر و ثواب تو ہے ہی ہے، مگر یہ مسلمانوں کے رشتے کو مضبوط کرنا یہ بھی اس سے حاصل ہوتا ہے۔ تو پانچویں بات مسلمان کے حق کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھائی کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو۔ چھٹی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے پر شرکت کرو۔ ہاں خواتین کا اہتمام تو نہیں ہوتا، خواتین تو نہیں شرکت کر پاتی، عام طور پر اہتمام نہیں ان کے لیے، لیکن مردوں کے لیے بات کہی جا رہی ہے بہرحال کہ جب کسی کے حوالے سے بات پتہ چل گئی، قریبی دوست احباب میں سے، رشتہ داروں میں سے کہ انتقال ہو گیا، تو اس جانے والے کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کے جنازے پر شرکت کی جائے۔ کتنا پیارا دین ہے۔ آج دنیا میں کوئی ریٹائر بھی ہو جائے اور ہے زندہ بھی، 60 میں ریٹائر ہوا، 70 سال 75 سال کی عمر اس کو اللہ نے عطا فرمائی، تو 60 کے بعد اس کو نہیں پوچھتا ہمارے کسی کام کا نہیں، ایسا ہی ہے نا۔ اور جو آئی سی یو میں پہنچ گیا اور ہے بھی آن جاب اور بتا دیا گیا کسی کام کا نہیں، یعنی اب اس کی شیورٹی نہیں ہے بقول ڈاکٹرز کے، باقی زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں، پوچھتے نہیں اس کو۔
اور چلا گیا دنیا سے تو کون پوچھتا ہے. لیکن نہیں، ہمارا دین تو بتاتا ہے کسی کے انتقال کے بعد بھی مسلمانوں کا باہمی رشتہ ختم نہیں ہوتا. جاؤ اس کے جنازے پر شرکت کرو. جنازہ کیا ہے؟ مرحوم کے لیے یا مرحومہ کے لیے دعا کا اہتمام کرنا. اور پوری زندگی جب تک تم زندہ ہو تمہیں کیا کرنا ہے؟ اپنے بھائی بہن جن کا انتقال ہو گیا دعا کرو. قرآن نے دعا بھی سکھا دی. سورہ الحشر کی آیت نمبر 10 میں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما دیجئے، اور جو لوگ ہم میں سے چلے گئے دنیا سے ایمان کی حالت پر اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیجئے. یہ حق بیان ہو رہا ہے. کتنا پیارا دین. خود غرضی مفاد پرستی تو دنیا پرستی سکھاتی ہے. ہمارا دین دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی دینا چاہتا ہے. جاؤ اپنے بھائی کے جنازے پر شرکت کرو، اس کے لیے دعا کرو، اور اس کے چلے جانے کے بعد بھی اس کے لیے دعا کا اہتمام ہو کہ تمہارا رشتہ اس سے ختم نہیں ہوا، جانے کے بعد بھی اس کو دعاؤں کی ضرورت ہے. اب اس کے لیے دعا کا اہتمام کرو، اس کی مغفرت کے لیے، اس کے درجات کی بلندی کے لیے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کے حوالے سے. ناظرین کرام، یہ 6 حقوق تو اس حدیث میں ہمارے سامنے آئے. سلام کرنا، دعوت قبول کرنا، خیر خواہی کرنا، چھینک آئے الحمدللہ کہے تو جواب دینے رحمک اللہ، اور بیمار ہو تو عیادت کرنا، اور انتقال ہو جائے تو جنازے پر شرکت کرنا. اور بھی چند باتیں ہیں مسلمانوں کے باہمی تعلق کے حوالے سے. وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کو رکھیں گے. امید آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. آپ سے ملاقات رہتی ہے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. وقفے سے پہلے مسلمانوں کے باہمی حقوق کے حوالے سے ایک حدیث کا ہم نے مطالعہ کیا جہاں مسلمانوں کے باہمی 6 حقوق کا ذکر آیا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمانوں کے حوالے سے بہت کچھ بیان فرمایا. صرف یاد دہانی کے طور پر میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ تمام باتیں ہمیں بچپن سے معلوم ہیں. بچپن سے کبھی ہم پڑھتے ہیں کہ مسلمان ایک عمارت کی مانند ہے، اور جیسے ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ مل کر دیوار کو اور عمارت کو مضبوط کرتی ہے، مسلمانوں کو بھی اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے. حدیث یاد آ گئی آپ کو؟ اسی طرح وہ حدیث بھی ہے کہ سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. جیسے جسم کے ایک حصے مثلا آنکھ میں تکلیف ہو تو سارا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، تو ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو بقیہ مسلمانوں کو اس کی تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے. یاد آ رہا ہے؟ بچپن سے پڑھا ہوا ہے نا. مگر آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ کبھی کوئی نعرہ لگاتا ہے سب سے پہلے پاکستان، افغانستان والے مرتے رہیں تو مرتے رہیں، ہمیں کیا فکر اس کی. ایسا ہی ہوا کہ نہیں ہوا؟ پھر برما میں ہلاکتیں ہوں، سیریا میں، شام میں ہلاکتیں ہوں، ہمیں اس سے کیا؟ ہم تو پاکستان میں بیٹھے ہیں آرام سے، سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگائیں گے. یہ ہے جو اسلامی غیرت اور حمیت پر تیشہ چلا دینے والی بات ہے کہ میں پاکستان میں رہنے والوں، بس پاکستان ہی پاکستان ہے، باقی کچھ نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تنہائی میں بیٹھ کے غور کیجئے، اگر ہم کراچی میں رہنے والے ہیں تو ہمارے پہاڑی اور سرحدی علاقوں میں، اوپر کے علاقوں میں اگر ڈرون حملے اٹیک کرتے ہیں اور ہمارے بچے کبھی 80 کی تعداد میں شہید ہوتے ہیں، مدرسوں میں مسجدیں شہید کر دی جاتی ہیں، پورے خاندان اڑا دیے جاتے ہیں، کیا ان بھائیوں کی تکلیف کو ہم اپنی تکلیف محسوس کرتے ہیں؟ سوچیے ذرا اس کے بارے میں. حکمراں بھی سوچیں، ان کے گھروں کے اندر کسی پر تکلیف آ جائے تو پریشانی ہوتی ہے، اور قوم مرتی ہو، بھوکی خودکشیاں کرتی ہو اور انہیں تکلیف نہ ہوتی ہو، تو کیا یہ واقعاتاً مسلمان ہیں؟ انہیں بھی سوچنا چاہیے، سیاستدانوں کو بھی سوچنا چاہیے. ذرا ان میں سے کسی پر بات آ جاتی ہے تو بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم فلاں کو آپریشن کی اجازت دیں یا نہ دیں. باقی لوگ مرتے رہے، کتے اور بلیوں کی طرح سڑتے رہیں، اور قحط کی وجہ سے ہلاکتیں ہوتی رہیں، کسی کو کیا فکر ہے؟ ہاں، ہم پر جو ہے وہ نام نہ آ جائے، ہم پکڑے نہ جائیں. ایسا ہے کہ نہیں ہمارے معاشرے میں؟ لیکن دوسروں کے بارے میں ہمارے رویے کیا ہے؟ غور کر دیجئے. تو کہاں ہے وہ عمارت، کہاں ہے وہ جسم جس کو ایک عمارت اور ایک جسم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قرار دیا تھا؟ پھر میں آپ کے سامنے وہ روایت بھی رکھوں، بچپن سے ہمیں یاد ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. یاد آئی آپ کو؟ مسلمان کون ہے؟ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. اکثر ان 2 اعضاء سے تکلیف پہنچائی جاتی ہے، ورنہ مسلمان کا پورا جسم، پورا وجود سلامتی کا باعث ہوتا ہے دوسروں کے لیے. زبان سے گالیاں دینا، کامنٹس پاس کرنا، لوز ٹاک کرنا، نقل اتارنا، مذاق اڑانا، ذلیل کرنا، حقیر ثابت کرنا، جھوٹی قسمیں کھا کر بیوقوف بنانا، 2 نمبر کا قسم کھا کر 1 نمبر کا بتا کر بیچ کر لوٹنا، جھوٹے وعدے کرنا، یہ سب کیا؟ یہ زبان سے تکلیف پہنچاتے ہیں. ہاتھ سے تکلیف پہنچانا، اس کے بہت سارے طریقے ہیں. جان کا نقصان، مال کا نقصان، آبرو کا نقصان، گھروں کا نقصان، پلاٹوں پر قبضے، بلڈنگوں پر قبضے،
لوٹ لیا لوگوں کو اور ان کے ماں باپ سے پھر رینسم کے طور پر جو ہے وہ کروڑوں روپیہ مانگ لیا بھتے کے طور پر. اللہ اکبر کبیرہ. لوگوں کی جان سے کھیلنا، مال سے کھیلنا، یہ کیا ہے؟ یہ ہاتھ سے تکلیف پہنچانا ہے کہ نہیں؟ اور ہم اپنے معاشرے میں سب کچھ دیکھ رہے ہیں. پھر وہ حدیث بھی یاد کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. مشہور حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسرے کے لیے وہی بات پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. یاد ہے نا حدیث یہ بھی؟ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسرے کے لیے وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. آج مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا اپنا معیار کچھ اپنے لیے ہے، دوسروں کے لیے کچھ اور معیار ہے. یعنی اپنے لیے معیار کچھ ہے اور دوسروں کے لیے معیار کچھ ہے. حکمرانوں کے اپنے لیے معیارات کچھ ہیں اور دوسروں کے لیے معیارات کچھ اور ہیں کہ نہیں؟ سیاست دانوں کے اپنے لیے معیارات کچھ اور ہیں، کارکنوں کے لیے معیارات کچھ اور ہیں. ایک امپلائر ہے، اپنے لیے معیار کچھ ہے اور لیبر کہتی ہے میرے لیے معیار کچھ اور ہوگا. ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے بارے میں اپنے لیے معیار کچھ، دوسرے کے لیے معیار کچھ. ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے بارے میں اپنے لیے معیار کچھ اور ہے، دوسرے کے لیے معیار کچھ اور ہے. یہ ہے فساد کا مسئلہ. 2-3 مثالیں لے لیں. میں کبھی پسند نہیں کرتا میرے گھر کے سامنے کوئی گاڑی اس طرح پارک کرے کہ میرے گھر کا راستہ بلاک ہو جائے، لیکن میں اپنی گاڑی اسی طرح پارک کر کے دوسروں کے راستوں کو بلاک کرتا ہوں. ہے کہ نہیں ایسا؟ میں ایک امپلائر ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے ملازمین جو ہیں وقت پر کام کر کے مجھے دیں تاکہ میرا بزنس چلتا رہے، لیکن جب پیمنٹ دینے کی بات آتی ہے، سیلری دینے کی بات آتی ہے تو میں پس و پیش کرتا ہوں اس کے اندر. اپنے لیے معیار کچھ اور ہے، دوسرے کے لیے معیار کچھ اور ہے. حکمراں چاہتے ہیں کہ بجٹ ڈیفیسٹ پورا کرنے کے لیے عوام ٹیکسز دینے پر آمادہ ہو جائیں، مگر یہ عوام کے حکمراں یہ عیاشیاں چھوڑنے کو تیار نہیں. یہ بڑے بڑے محلات کی عیاشیاں چھوڑنے کو تیار نہیں. یہ بڑے بڑے اخراجات عیاشی والے، کروڑوں کا ان کا بجٹ ان کے کچن کا ہوتا ہے، ان کی ٹریولنگ پہ کروڑوں روپے لگ جاتا ہے، اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں. عوام سے چاہتے کہ تم اور ٹیکس دو اور ٹیکس دو اور ٹیکس دو. فساد ہے کہ نہیں؟ بربادی ہے کہ نہیں؟ یہ ہے ڈبل سٹینڈرڈ، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ معاشرہ تباہی کا، بربادی کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور قرآن اور حدیث کی تعلیم تو سامنے ہے. یہ امت ایک امت ہے. انما المؤمنون اخوۃ، قرآن کہتا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں، تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایمان کے رشتے کی بنیاد پر. احادیث پیش کر دی گئیں اور یہ مشہور احادیث اس لیے فقط ان کا اشارتاً ذکر کیا گیا. ایک عمارت، ایک جسم، زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچانا، جو معیار اپنے لیے پسند کرتے وہی معیار دوسرے کے لیے پسند کرنا. یہ کیا تعلیمات فقط بیان کرنے کے لیے، چھاپ دینے کے لیے کتابوں میں؟ ربیع الاول کا مہینہ آ جائے تو سنا دینے کے لیے لوگوں کو؟ بچوں کا کوئی پروگرام ہو، کوئی پروگرام تو اس میں پوچھ لینے کے لیے ہے؟ سیرت کا کوئی بیان چل رہا ہو تو اس میں بیان کر دینے کے لیے ہے؟ سیرت کانفرنس منعقد کی جائے تو وہاں پر ان کو پڑھ کر سنا دینے کے لیے ہے؟ یا ان تعلیمات کا نفاذ بھی ہمارے ہاں نظر آنا چاہیے؟ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی سمجھ عطا فرمائے. اس کے بعد ناظرین کرام جو اگلی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا قدر وضاحت سے، وہ ہے حقوق العباد کا معاملہ. اور اس حوالے سے ایک بہت ہی ہلا دینے والی حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، اس کا ہم ترجمہ سمجھتے ہیں اور اس پر تفصیلاً بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس سے کہ آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حقوق العباد کے حوالے سے بہت زیادہ کوتاہیاں ہمیں دکھائی دیتی ہیں. آئیے اس حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں جو ترمذی شریف میں آئی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامة بصلاة وصیام وزکاة ویأتی قد شتم هذا وقذف هذا واکل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فیعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنیت حسناته قبل ان يقضي ما عليه اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ روایت جامع ترمذی اور احادیث کی دیگر کتب میں بھی ہے. آئیے اس روایت کا ترجمہ پہلے سمجھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ مفلس ہمارے یہاں وہ شخص کہلاتا ہے جس کے پاس نہ تو درہم ہو اور نہ کوئی سامان زندگی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اپنی نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے ساتھ حاضر ہوگا اور اسی کے ساتھ ساتھ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی
اور کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کو ناحق مارا ہوگا، تو ان تمام مظلوموں کو اس کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی۔ پھر اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور مظلوموں کے حقوق باقی رہے تو ان کی برائیاں اس کے حساب میں ڈال دی جائیں گی اور پھر اسے جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما دیجیے۔ ناظرین کرام، یہ روایت جیسے کہ میں نے عرض کیا جامع ترمذی میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے اور احادیث کی دیگر کتابوں میں بھی آئی ہے، اور یہ بہت ہلا دینے والی ایک بات ہے جو اس روایت میں ہمارے سامنے آ رہی ہے، حقوق العباد میں کوتاہی کے حوالے سے۔ سوال اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے رکھا، اور آپ کا یہ انداز تھا کہ سوال بھی کرتے تھے تاکہ لوگ متوجہ، پھر بات بیان کی جائے کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی ہم تو اسے مفلس سمجھتے ہیں درہم نہ ہو جس کے پاس، دینار نہ ہو جس کے پاس، سامان زندگی نہ ہو جس کے پاس۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ السلام نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ عبادات تو خوب ہوں گی اس کے پاس، نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، روزہ بھی ہے اور دیگر بھی عبادات کے ڈھیر ہوں گے، مگر ساتھ ساتھ اس کیفیت کے ساتھ آئے گا کہ گالی بھی دی ہے کسی کو، تہمت بھی لگائی ہے کسی پر، مال بھی کھایا ہے کسی کا، قتل بھی کیا ہوگا کسی کو، مارا پیٹا بھی ہوگا کسی کو، یہ دونوں ساتھ لے کر آئے گا۔ اب کیا ہے؟ اللہ کی عدالت لگے گی، اور ہاں دیگر احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، بات واضح بھی ہے، قیامت کے دن کرنسی روپیہ پیسہ نہیں ہوگی، قیامت کے دن کرنسی فقط اعمال کی ہوگی، میڈیم آف ایکسچینج جو ہے وہ قیامت کے دن اعمال ہوں گے، اچھے ہوں یا برے ہوں، اور ان کے ذریعے سے معاملات نمٹائے جائیں گے اور فیصلے کیے جائیں گے۔ مظلوم کھڑے ہو جائیں گے، اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ اس نے میری توہین کی تھی، مجھے ذلیل کیا تھا، اللہ مجھے قتل کیا تھا، اللہ میرا مال ہڑپ کیا تھا، اللہ مجھے مارا تھا، پیٹا تھا، یہ ظلم میرے ساتھ کیا تھا، اللہ میرا حق دلوائی۔ دنیا کی عدالت میں تو چل گیا نا، یہاں تو بڑے بڑے جیدار ہیں، بغیرت قسم کے لوگ جو جرائم کرنے کے باوجود دھڑلے کے ساتھ حکمراں بھی بنے بیٹھے ہوتے، پارلیمنٹ میں بھی آ کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور کبھی ملک سے بھی باہر ان کو فرار قرار دیا جاتا ہے، اور دندناتے پھرتے ہیں شہروں کے اندر۔ دنیا میں چل گیا، جج کو خرید لیا، حکمرانوں کو خرید لیا، پیسہ کھلا کے منہ بند کرا دیا، قتل کر دیا گواہوں کو، مٹا دیا سارے نشانات کو۔ اللہ کی عدالت میں نہیں چلے گا، اللہ کی عدالت لگی ہے، اللہ گالی دی تھی، اللہ تہمت لگائی تھی، اللہ غیبت کی تھی، اللہ مجھے مارا تھا، اللہ مجھے پیٹا تھا، اللہ مجھے قتل کیا تھا، اللہ مجھے میرا مال ہڑپ کیا تھا اس نے، اللہ میرا حق دلوائی۔ اللہ فرمائیں گے ان کی نیکیاں لے کر ان کو ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کر دو، اس لیے کہ کرنسی اعمال کے سوا کچھ نہیں ہوگی۔ وقت آئے گا کہ یہ جن کے پاس عبادات ہوں گی دیتے دیتے ختم ہو جائیں گی۔ اب بھی کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، اللہ ہمارا حق تو باقی ہے، ہمیں بھی گالی دی تھی اور فلاں فلاں ظلم ہمارے ساتھ کیا تھا، زیادتی کی تھی، حق تلفی کی تھی، ہمارا بھی حق دلوائیے۔ اب اللہ کا حکم ہوگا کہ ان لوگوں کی برائیاں لو، اس کے کھاتے میں ڈالو اور اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دو۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ناظرین کرام، یہ حساسیت ہے ہمارے دین میں حقوق العباد کے معاملے کی۔ حقوق العباد کے حوالے سے کافروں سے اور غیروں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حد یہ ہے کہ ہم اپنے دین کی تعلیم کو سیکھتے نہیں، سمجھتے نہیں، بیان نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے اور کافروں سے متاثر ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ ہمارا غلط رویہ ہے۔ ہمارے دین نے تو ہر گوشے کے لیے رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ یہ موضوع بڑا قیمتی، بڑا اہم ہے اور اس کی چند وضاحتیں ضروری ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، تاہم ایک وقفہ آپ کے ہمارے درمیان آیا چاہتا ہے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد، امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور اپنے مطالعے میں ہم حدیث کا بیان سمجھ رہے تھے جو کہ جامع ترمذی میں آئی ہے، اور مفلس کون اس کا ذکر فرما رہے تھے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جس روایت میں، اس کو ہم بیان کر رہے تھے، اس کو ہم سمجھ رہے تھے۔ حقوق العباد کے حوالے سے دو تین بنیادی باتیں بھی سمجھ لیں۔ بندوں کا حق وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ آج اگر مغربی تہذیب میں مردوں کو اور عورتوں کو برہنہ پھرنے کی اجازت دے دی گئی ہے تو یہ حق نہیں ہے ان کا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ مرد اور عورت کا آزاد اختلاط اور اس کو جو ایڈوانسمنٹ کہا جائے تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ حقوق وہ جو اسلام نے بتائے ہیں، نہ کہ وہ جو بندوں نے بتائے ہوں اور بندوں کی عقل نے بتائے ہوں۔ ایک بات۔
دوسری بات یہ ہے کہ بندہ کسے کہتے ہیں؟ ایک تو ہے ہمیں اللہ کا بندہ بننا ہے. انسان نرا حیوان نہیں ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، مگر اس میں جب روح پھونکی گئی تب وہ اشرف المخلوقات بنایا گیا. مغربی تہذیب یا بے خدا تہذیب اگر انسان کو جانور سمجھ بیٹھے اور ہر بات کی آزادی کی بات کرے تو یہ انسان کا حق نہیں بنتا. اللہ رب العالمین کی شریعت بتائے گی کہ تمہارے حقوق کیا ہیں، ہم ان حقوق کی بات کر رہے ہیں. ایک اور بات یہ بھی جان لیجئے، بہت قیمتی اور نازک مسئلہ ہے، حساس بات ہے، اس سے میں چاہ رہا ہوں کہ تفصیل آ جائے ہمارے سامنے. کہ لوگ کہتے ہیں جناب اللہ تو اپنے حقوق کو معاف کر دے گا، اصل تو بندوں کے حقوق کی بات ہے. گو کہ آج ہمارا موضوع اس وقت یہی ہے اور ہم حقوق العباد کی اہمیت پر بات کر رہے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ لائسنس ٹو کل مل گیا اور چاہو تو اللہ کے حقوق کو پامال کرنا شروع کر دو. نماز بھی ضائع، روزہ بھی ضائع، حج بھی ضائع، زکوٰۃ بھی ضائع، قرآن کو بھی بند کر کے رکھا ہوا ہے، شریعت کی تعلیمات کو بھی نہیں سیکھنا. جی وی شوڈ بی ہیومن، ہمیں انسان بننا چاہیے، ہمیں اچھا انسان بننا چاہیے، اور اللہ کے بندے اچھے مسلمان بننا چاہیے. یہ بات کرنی چاہیے. انسان تو بہت چھوٹی سی شے ہے، وہ تو کافر بھی انسان ہے. مسلمان بننا ہے اور اللہ کا بندہ بننا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بننا ہے. تو حقوق العباد حقوق العباد حقوق العباد کہتے کہتے اللہ کے حقوق کو پامال نہیں کرنا، ورنہ ہم کوٹ کریں گے سورہ مدثر، اور پچھلے پروگرام سے وہ آیت کوٹ کی گئی کہ جہنم میں جانے کی پہلی وجہ حقوق العباد میں کوتاہی نہیں، حقوق اللہ میں کوتاہی ہے. پڑھ لیں سورہ مدثر 29 پارے میں. جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. جنت والے جہنم والے سے مکالمہ کریں گے سورہ مدثر کی آیت نمبر 42 اور 43 سے، کس شے نے تمہیں جہنم میں پہنچا دیا؟ وہ کہیں گے ہم نماز ادا کرنے والے نہیں تھے. اس کے بعد ہے ولم نک نطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. کس کا حق پہلے بیان ہوا؟ اللہ کا حق پہلے بیان ہوا. اور یاد رکھیے بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے، اور اگر آج بندوں کے ساتھ زیادتی کر بھی لی، بندے کچھ بدلہ نہ بھی لے سکے، تو کل جواب اللہ کو دینا ہے. حقوق العباد بھی الٹیمیٹلی اللہ کے حقوق بن جاتے ہیں. یہ کلیئرٹی رہنی چاہیے، ورنہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بے خدا تہذیب کے زیر اثر آ کر اللہ کو بھی اللہ کا انکار ہی کر ڈالا جائے، معاذ اللہ معاذ اللہ، یا اللہ کے حقوق کو پامال کرنے کی کھلی چھوٹ دے دی جائے اور بس ہیومن بننا چاہیے، انسان بننا چاہیے. یہ رویہ درست نہیں ہے. باقی اس وقت ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے حقوق العباد کی اہمیت، اور وہ ہم نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی. نماز بھی لے کر آیا، زکوٰۃ بھی لے کر آیا، روزہ بھی لے کر آیا، بڑی عبادات بھی لے کر آیا، مگر اگر گالی ہے، تہمت ہے، قتل ہے، مال ہڑپ کرنا ہے، مارنا پیٹنا ہے، ظلم کرنا ہے، حق تلفی کرنا ہے، تو پھر یہ ہوگا کہ نیکیاں تو ہو گئی ختم، اور ان لوگوں کے مظلوم کے گناہوں کو اس کے کھاتے میں ڈال کر اس کو جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا. آئیے ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لینے کی کوشش کریں. کس طرح لوگوں کی جانیں لی جاتی ہیں، کس طرح لوگوں کا مال ہڑپ کیا جاتا ہے، کس طرح لوگوں کی آبرو سے کھیلا جاتا ہے. میڈیا پر بیٹھ کر میں بھی آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، میں دینی گفتگو کر رہا ہوں، اسی میڈیا پر بیٹھ کر کس طرح لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے اور کس طرح لوز ٹاک کی جاتی ہے، کس طرح ان کو ذلیل کیا جاتا ہے. اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. مسلمان کی حرمت سے کھیلنا یہ بھی جائز نہیں ہے. حجۃ الوداع ہم یاد دلائیں گے آپ کو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں کیا ارشاد فرمایا؟ تم پر ایک دوسرے کا مال، تم پر ایک دوسرے کی جان، تم پر ایک دوسرے کا عزت اور آبرو کا معاملہ اسی طرح حرام ہے جیسے عرفہ کا دن، ذی الحجہ کی 9 تاریخ اور ذی الحجہ کا مہینہ اور حرم کی زمین مقدس ہے اور حرام ہے، اس کی حرمت سے کھیلنا حرام. ایسے ہی مسلمان کی جان سے کھیلنا، مسلمان کے مال کو لوٹنا، مسلمان کی آبرو سے کھیلنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا. آج جانیں بھی لی جاتی ہیں، پلاٹوں پر بھی قبضہ کیا جاتا ہے، بڑی بڑی اسکیمیں بن رہی ہیں، اور وہ بڑے ڈاکو اور لینڈ مافیا والے ہیں جو لوٹتے ہیں لوگوں کی زمینیں اور پھر بڑے مہنگے داموں بیچ کر کروڑوں اربوں روپے کمانے کی کوشش کرتے ہیں. کیا جواب دیں گے کل اللہ کے سامنے؟ یہ مالوں کو لوٹنے والے، یہ بھتہ لینے والے، یہ بدماشیاں کرنے والے، یہ لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ کرنے والے، لوگوں کا مال ہڑپ کرنے والے، کیا جواب دیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو؟ یہ حرام کام ہے سارے، اور حرام میں مبتلا ہونے والا طرز عمل وہ جہنم میں لے جانے والا ہے. یہ حقوق العباد کا معاملہ. اسی طرح آ جائیے ہمارے روزمرہ کے معاملات میں، گالی کے بغیر لوگ بات نہیں کرتے. ایک مالک ہے تو اس کے ملازم سے 4 جملوں میں 6 دفعہ گالیاں دے دیتا ہے وہ کہتے اس کے بغیر یہ میری بات ہی نہیں مانے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماں باپ ہے تو کبھی اولاد کے ساتھ بد کلامی کر لی، استاد ہے تو کبھی شاگردوں کے ساتھ بد کلامی کر لی، اور شاگرد ہیں کبھی ہم دیکھتے اداروں کے اندر سینہ جو ہے وہ تان کر اپنے استاد کا گریبان پکڑ لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کیا ظلم کر رہے ہیں ہم لوگ؟ پڑوسی کے ساتھ زیادتی، رشتہ داروں کے ساتھ زیادتی، محلے والوں کے ساتھ زیادتی.
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب چاہا کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کسی کا مال دبا لیا، کسی کو جو ہے بے وقوف بنا کر اس سے زیادہ پیسے بٹور لیے، خوب اپنا حرام کا نفع بڑھا لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اندھیر نگری لگی ہوئی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حرام کما کے 10 یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیر دیا، لیکن 100 لوگوں کا مال ہڑپ کر گئے اور سمجھ میں بڑے اچھے جا رہے ہیں۔ مال حرام خوب پیٹ میں بھرا اور جو ہے وہ اللہ کے راستے میں چیریٹی کے نام پر ڈونیشن بھی دے دی اور خوب مطمئن ہے کہ ہم بڑا اچھا جا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پوری قوم کو ننگا ناچ دکھایا جا رہا ہے میڈیا پر، اور کچھ چیریٹی کے نام پر ڈونیشن دی جا رہی ہے، اور ہم سمجھیں بڑے اچھے جا رہے ہیں ہم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پوری قوم کے اخلاق کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، قوم کی بیٹیوں کو، یہ بیٹیاں اس قوم کی، انہی کو دکھایا جاتا ہے ایڈورٹیزمنٹ کے نام پر، ان کے چہروں کو معاف کیجیے گا، ان کے جسموں کو بیچا جاتا ہے ایڈورٹیزمنٹ کے نام پر، اور اس کے بعد جو پیسہ کچھ ہاتھ میں آتا ہے، جی ہم نے چیریٹی میں ڈونیشن میں پیسہ دے دیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا مذاق ہم کر رہے ہیں آج؟ کس طرح عزتوں کو پامال کر رہے ہیں، مال ہڑپ کر کے دوسروں کا کس طرح جو ہے وہ ناجائز کاموں کے اندر ہم خرچ کرنے لگا رہے ہیں۔ میری سختی کو معاف فرمائیے گا، مگر میں کیا کروں، یہ حدیث ہے اللہ کے نبی کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قتل بھی ہو رہے ہیں، مال بھی ہڑپ ہو رہے ہیں، عزتیں تار تار ہو رہی ہیں، ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، حق تلفی کی جا رہی ہے، اور بڑے نیک و پارسا بھی بن رہے ہیں، چیریٹی بھی ہو رہی ہے، ڈونیشن بھی دی جا رہی، اور بڑے مطمئن بیٹھے ہیں۔ مگر اللہ کے نبی علیہ السلام مفلس کے بارے میں بتا رہے ہیں، یہ ڈھیر لے کر آ رہا ہے نیکیوں کا، مگر اگر یہ گناہوں کے ساتھ آ رہا ہے، ظلم کے ساتھ آ رہا ہے، حق تلفی کے ساتھ آ رہا ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی میری اور آپ کی یہ جو حقوق اور عبادت کی کوتاہی ہے، یہ ماں باپ کے بارے میں بھی ہو رہی ہیں، یہ زوجین کے بارے میں بھی ہو رہی ہیں، یہ اولاد کے بارے میں بھی ہو رہی ہیں، یہ پڑوسیوں کے بارے میں بھی ہو رہی ہیں، یہ رشتہ داروں کے بارے میں بھی ہو رہی ہیں۔ ان حقوق کے حوالے سے مختصر بات ہم پچھلے پروگرامز میں کر چکے ہیں، ان کو بھی ذہن میں رکھیے گا، اور یہ جو حق تلفیہ کی جا رہی دوسری، ان کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ ان حق تلفیوں کے ساتھ اگر کچھ نیکیاں لے کر پیش ہو رہے ہیں تو شدید خطرہ ہے، بھاری رزق ہے، بہت بڑا رزق ہے کہ کل عدالت لگے گی اور یہ سارے مظلوم کھڑے ہوں گے اور نیکیاں تو ختم ہوں گی، باقی مظلوموں کے گناہ کھاتے میں ڈال کر جہنم کے حوالے کیا جائے گا۔ یہ حدیث تو ہمیں مظلوموں کے بارے میں اور حقوق العباد کی کوتاہی کے بارے میں یہ بیان کر رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ناظرین کرام، آج ہم نے بات کی ہے الحمدللہ پڑوسیوں کے تعلق سے، ان کی حقوق، ان کے ساتھ خدمت کا معاملہ کرنا، اور اگر ان کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، ان کو ایذا پہنچائی جا رہی، تو یہ بات جہنم میں لے جا سکتی ہے، اور ایمان کی نفی کی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ ہم نے سمجھا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اپنے مہمان کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرے، مہمان نوازی کرے۔ ہم نے مسلمانوں کے باہمی 6 حقوق پر گفتگو کی، سلام کرنا، اسی طریقے پر اس کی دعوت کو قبول کرنا اور اس کی خیر خواہی کرنا، چھینک آئے الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہہ کے جواب دینا، بیمار ہو تو عیادت کرنا، انتقال کر جائے تو جنازے میں شرکت کرنا۔ ایک جسم کی طرح ہیں، ایک عمارت کی طرح ہیں، زبان ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچانا، جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرنا۔ اور آخر میں ہم نے یہ سمجھا کہ مفلس کون؟ وہ نہیں کہ جس کے پاس درہم دینار نہ ہو، بلکہ وہ جس کے پاس نیکیاں بہت ہیں مگر بندوں کی کوتاہیاں کی، اس نے بندوں کی حق تلفیاں کی ہیں، بندوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، یہ شے جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور بندوں کے حقوق کے حوالے سے بھی حساس ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ کے بھی حقوق ادا کرنے والے ہوں، ہم بندوں کے بھی حقوق ادا کرنے والے ہوں، اللہ اس سب کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری رہے گا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ واقعتاً ہمیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کی واقعتاً پیروی کرنے کی اور ان کی مبارک تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔